बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज मुल्क की तीनों बड़ी जमातों का मंशूर हमारे सामने आ चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर सामने दे दिया। सबसे पहले IPP ने मंशूर अपना पब्लिक के सामने रखा था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN भी मंशूर लेकर आई और आज एक मुफस्सिल मंशूर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सामने ले आई। इन तमाम मंशूर के बेसिक चीदा नुकात लीडरान ने आपके सामने पढ़कर सुना दिए हैं। मैं आपको एक दफा दिखाना चाहूंगी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर पेश किया उसके अंदर बैरिस्टर गौहर ने क्या फरमाया, सुने जरा। शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा, एक कौम एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर, नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निजाम। वजीर आजम का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे, चुने हुए MNAs की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। असम्बली की मुद्दत हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके 5 साल के लिए करेंगे। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे। अरे बातें तो बड़ी माकूल लगती हैं। इसके अलावा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात की है, जिसके बारे में हमेशा से शाहिद खान अब्बास साहब भी बात करते रहे। बाकी सारी जमातें भी कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि सच्चाई को सामने रखे, उसको रिकंसाइल करें, रिकंसिलिएशन करने के बाद आगे फ्यूचर में चलें। आज मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे थे कि हम लोग जो है वो डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम लोग क्या इसी तरीके से वोट लेने के टाइम पर आ जाया करेंगे। सो आई गेस सियासतदानों में इस बात का इदराक जरूर है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन और किसी और तरीके से इस मामले को निमटना पड़ेगा। जो सियासत है ये एज इज स्टेटस को के साथ अब नहीं चल सकती है, लेकिन कैसे तब्दील करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी जो पेश किया गया था वो भी मैं आपके सामने मेन पॉइंटर्स रख देती हूं, उसका भी मवाजना भी कर लेंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद फिर PMLN की बात भी करेंगे। सबसे पहले पीपल्स पार्टी का मंशूर देखिए। चुनो नई सोच को, मतलब ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच हमेशा गरीब के लिए ही पहले होती है, लेकिन इस वक्त मुल्क को नई सोच, दानिशमंदाना लीडरशिप की जरूरत है, स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। समाजी इंसाफ, माशी खुद मुख्तारी, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ हमने जंग करनी है, उसके हवाले से पूरा एक ढांचा दिया गया है। जी 300 यूनिट आपने बिजली की चेयरमैन ने बात की है। 300 यूनिट कैसे नहीं हो सकता अगर आप हर जगह बना दें सोलर पार्क। अब यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में, वो एक भूख मिटाओ प्रोग्राम था। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी आबादी की तादाद है जो कि खतरे गुर्बत से नीचे रहती है और 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाता है इस महंगाई के दौर में बिलखुसूस। ना सिर्फ ये हर 30 मिनट की मुसाफत के ऊपर स्कूल, प्राइमरी स्कूल का होना भी इंतहाई इंपॉर्टेंस की बात है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान की एक बड़ी साइजेबल आबादी है जिसको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है, और जो बेसिक एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी के ऊपर यकीनन सवालिया निशान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी जो मंशूर पेश किया उसमें तकरीरें हुई, कुछ मंशूर तो एज इज उन्होंने पेपर पकड़ा दिया था, तकरीरों के अंदर को बहुत ज्यादा बताया नहीं कि मंशूर में क्या था। बहरहाल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें मंशूर में है, लेकिन फिर भी PMLN के मंशूर में जो तकारीर हुई थी वो भी जरा सुने। जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। कल को अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता है, हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अब इस मंशूर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बड़ा जरूरी है, इसलिए जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि माजी के मंशूर जो हैं वो कितने सच साबित हो सके हैं, और इन मंशूर को आगे लेकर सिर्फ खानापुरी कर रहे हैं या फिर वाकई में इन मंशूरों को अप्लाई किया जाएगा या नहीं। और अप्लाई करने की नौबत तब आएगी जब 8 फरवरी होगा, इंतखाबात होंगे, लोग वोट के लिए निकलेंगे और वोट देकर अपने पसंदीदा लीडर या जमात को इख्तदार की कुर्सी पर बिठाएंगे, और उसके बाद इख्तदार की गलियां किस तरीके से तब्दील करती हैं सियासी जमातों को, वो उसके बाद की बात होगी। बहरहाल आज के सेगमेंट, पहले और दूसरे सेगमेंट में प्रोग्राम के हम ये डिस्कस करेंगे और आखिर में हम गजा को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं का तारुफ करवा देती हूँ। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इस्लामाबाद स्टूडियोज में इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इज ऑल्सो सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी ज्वाइन किया। ताज साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज करूंगी क्योंकि आज एक और जो है वो एप्रीहेंशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है, और वो ये आई है कि RTS ने 2018 के अंदर गड़बड़
کر دی, انتخابات کے نتائج کے اوپر سوال اٹھے, وہ سوال اٹھنے کی وجہ سے آف کورس کوشچنیبل ہو گیا سارا کا سارا انتخاب. ابھی انتخاب آیا نہیں ہے, اس سے پہلے اس انتخاب کے اوپر سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں. لیول پلینگ کی فیلڈ کی بات آپ بھی کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, لیکن اب یہ جو ای ایم ایس کا سسٹم کی مسئلہ ہے, الیکشن مینجمنٹ سسٹم, یہ بھی الیکٹرانک سسٹم تو نہیں ہے آبویسلی, لیکن نیٹ ہو یا نہ ہو رزلٹ بھیجا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو سینیٹر صاحب اس سے کیا اپریہنشنز ہیں؟ آٹومیشن کی طرف جانا یا پھر اس سمت میں جانا کہ معاملات کو آسان بنایا جائے, وہ فارمز غائب نہ ہو جائیں, فارم دیر سے نہ ملیں, اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو ایپ بنائی گئی ہے یہ ایک بالکل ہی نئی ایپ ہے جس کو کہ پہلی دفعہ ٹرائی کیا جا رہا ہے, اور ایپ کا مقصد یہ ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کو پریزائڈنگ آفیسر اس ایپ کے ذریعے تصویر بنا کے اور ریٹرننگ آفیسر کو دے سکیں. اچھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہلے سے موجود ہے, اور ہم نے جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے اسے کر لیں, کیونکہ ہر اسمارٹ فون پہ اس وقت واٹس ایپ ہے, بچے تک اس کا استعمال جانتے ہیں, اور یہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے یہ امیج آپ ریٹرننگ آفیسر تک آرام سے پہنچا سکتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ جو اس کی پروویژنل رزلٹ ہے وہ مرتب کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو نئی ایپ آئی ہے اس کو اول تو پریزائڈنگ آفیسر کو ایک اینڈرائڈ 6 سے اوپر کا فون چاہیے جس کے اوپر یہ ایپ کام کرے گی. اس کے اوپر اس کا ڈاؤن لوڈ کرنا بھی ایک مرحلہ ہے, اور جس میں پہلے سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اس میں بہت سے پریزائڈنگ آفیسرز کو مشکل ہو سکتی ہے, اور وہ ریٹرننگ آفیسر سے پولنگ والے دن اس کو کرا لیں. اچھا, اس کے بعد جو اس کا کیمرہ آن کرنے کا پروسیجر ہے وہ بھی 3-4 اسٹیپس کا ہے کہ اس کے بعد وہ کیمرہ آن ہوتا ہے. اچھا, اب پہلی دفعہ یہ ہو رہی ہے, بہت سی ایسی چیزیں بھی اس میں سامنے آ سکتی ہیں جس کا اس ایپ کو بنانے والوں کو پہلے سے اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب, جب ایک ایسی ایپلیکیشن موجود ہے جس کو بچہ یہاں یوز کر رہا ہے تو اور برسوں سے وہ استعمال ہو رہی ہے کامیابی کے ساتھ, تو آپ اس کو چھوڑ کے ایک نئی آپ کیوں جو ہے اختراع ڈال رہے ہیں اور اس میں پہلی دفعہ اس کو یہاں پہ تجربہ کر رہے ہیں. تاجر صاحب, وہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے والی بات ہے, آر ٹی ایس والا معاملہ ہو گیا, تو اب باقی ایپس کے اوپر یا باقی سسٹمز کے اوپر ذرا یقین کرنا مشکل ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن اس کے بارے میں آپ الیکشن کمیشن سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ نہیں, الیکشن کمیشن کے لیے خط ہم نے بنا لیا ہے پورا, کل انشاءاللہ وہ ڈیلیور ہو جائے گا, جس میں یہ تمام نکات دیے گئے ہیں, جس میں اس گفتگو کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر ہم نے کی تھی, اور میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا. اچھا, وہاں جو الیکشن کمیشن کے افسران نے ہم سے کہا کہ جناب آپ اس کو قانون میں نہ ڈالیے, کیونکہ ایسے بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, انٹرنیٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو اعتراض ہے یہ تو اس نئی جو ایپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے یا انٹرنیٹ فیل ہوتا ہے تو یہ نئی ایپلیکیشن جو ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی. تاج حیدر صاحب, آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن, یہ جو ای ایم ایس سسٹم ہے یہ انٹرنیٹ ہو یا نہ ہو, انٹرنیٹ کے بغیر بھی یہ چل سکتا ہے, وچ از ایگزیکٹلی بغیر کچھ نہیں چل سکتا. ہماری انفارمیشن تو ہمیں تو یہی دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ ہو یا انٹرنیٹ نہ ہو یہ چلے گا. انٹرنیٹ کے بغیر پروبیبلی موبائل نیٹ ورک کے تھرو چلے گا یا وٹ ایور. نہیں, کوئی بھی ایسا سسٹم جو سیٹلائٹ پہ کام کرتا ہے اور جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کوئی امیج بھیج سکتے ہیں, یا اب یہی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ کے بغیر آئی ٹی نہیں ہوتی. فی الحال تو وی آر ٹاکنگ آن دا فون, یہ بچے کو پتا ہے چیز. اور آخر اس اختراع کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس واٹس ایپ موجود ہے. بہرحال ابھی تو تاج حیدر صاحب, خیر ہم فون پہ بات کر رہے ہیں, ابھی تو اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے سچ نہیں ہے, لیکن
ہیونگ سیڈ دیٹ، چلیے اگر تو آپ کا یہ خط پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کہتے ہیں کہ 10 دن رہ گئے ہیں، اب ہمارا سسٹم تبدیل نہیں کرنے والے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی نہیں، وہ سسٹم تو ابھی آیا نہیں ہے، وہ امپلیمنٹ ہم کرنا تو چاہ کہہ رہے ہیں کہ جو برسوں سے ایک سسٹم ہے اور جو ہر اسمارٹ فون پہ موجود ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں. مطلب ہم کوئی نئی چیز تو نہیں لا رہے. رائٹ. یہ وہ ہے کہ جو ہر اسمارٹ فون پہ موجود ہے اور چھوٹے چھوٹے 6-7 سال والے بچے جو ہیں وہ تک اسے استعمال کر رہے ہیں. اگین ہائپوتھیٹیکلی اگر الیکشن کمیشن پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ EMS ہی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا سینیٹر صاحب؟ دیکھیے، ایک یہ چیز ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جو فارم 45 ہے وہ نہ صرف آپ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجیں بلکہ جتنے کینڈیڈیٹ وہاں پہ ہیں اور ان کے ٹیلی فون نمبر لے کے آپ ان کو بھی بھیجیں تاکہ شفافیت جو ہے وہ پیدا ہو. ٹھیک. تو ہم تو اس وقت اپنی اوپینین دے رہے ہیں اور موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ایک جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسا ہماری قیادت کہتی ہے کہ اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے. لیکن یہ ایک نئی اختراع کی گئی ہے اور اس کا مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کون سی ایسی چیز لینا مقصود ہے جو کہ واٹس ایپ سے آپ نہیں لے سکتے. رائٹ رائٹ. بھٹی صاحب یہ میرے خیال سے آپ بھی متفق ہوں گی اس بات سے. جب ایک چیز موجود ہے تو پھر ایک نئی چیز کی جس میں رسک ہے اس کو کیوں لایا جائے؟ لیکن میں اپنی پرسنل جو اوپینین ہے میں اپنے پاس ہی رکھوں گی تاکہ میں آپ لوگوں سے آپ کی اوپینین ضرور جان سکوں. پیپلز پارٹی کی اوپینین تو ہمارے پاس آ گئی. بھٹی صاحب یہ obviously RTS کے بعد جو مسئلہ ہوا اور اس کے بعد انتخابات کے اوپر سوال آنا، باقی سب کو ایشو ہونا کہ دیکھیں اتنی دیر تک ہم لوگوں کو رزلٹ ہی نہیں مل سکے، نتائج ہی نہیں مل سکے، اس سے زیادہ جلدی تو مینول نتائج مل جایا کرتے تھے. اب یہ EMS کے اوپر بھی یہی سوال آپ کو لگتا ہے کہ اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے؟ نہیں، یہ انتخاب کتنا صاف و شفاف ہو رہا ہے، اس کے تو رزلٹ پہلے ہی مل چکے ہیں. ابھی کوئی رزلٹ میں اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے کہ اس انتخابات کے رزلٹ میں ابھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں پڑتا EMS ہو یا ہو؟ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تاج حیدر صاحب پھر تو آپ کی ایفرٹ ہی فیوٹائل ہو جائے گی. تو وہ پہلے ہی ہو گیا ہے. وہ یعنی آپ دیکھیں ایک پارٹی ٹیکنیکلی جو ملک کی ایک بڑی پارٹی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئی، بلہ لے لیا گیا. شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی. بالکل ایسے دونوں چیزیں ایگریڈ. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب تو میرا خیال ہے بڑے ایسے انتخابات، اتنے صاف اور شفاف انتخابات جو ماشاءاللہ جن کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے ہی بتائی جا رہی ہے اور جن کے بارے میں پہلے ہی گیس لگایا جا رہا ہے کہ کون صاحب کہاں آئیں گے، کون صاحب کہاں آئیں گے، کون صاحب کہاں آئیں گے. لیکن پھر بھی میں پاکستانیوں کو کہوں گا کہ خواہ یہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد یہ سلیکشن 2024 ہے یا الیکشن 2024 ہے، آپ نے ضرور نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. اور پہلے آپ نا امیدی پھیلا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلنا ہے. پہلے تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کے لیے نکلو. یہ کیا بات ہوئی بھٹی صاحب؟ لوگ نکلیں گے نا، تو اس لیے اس امید پہ کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور سارے ووٹ ڈالیں گے. ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا. 12.5 کروڑ میں سے 10 کروڑ بھی نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں، وہ ان کی مرضی. لیکن میں حیران یہ ہوا کہ 40 صفاتی لیگی منشور، 64 صفاتی پی پی کا منشور اور 168 صفاتی یہ پی ٹی آئی کا منشور. اب یہ بڑے دلچسپ ہم ملک میں رہ رہے ہیں. ایک ہے کہ یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے، یہ وعدوں داموں ناروں کا قبرستان ہے. یہاں منشور دینے والوں کو علم ہے کہ انہیں کس نے پوچھنا ہے، اور یہاں منشور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کسی سے 10 دن پہلے منشور دے کے کون سا کس نے منشور کسی بھی پوچھ لینا. لہٰذا جتنے چاہے جھوٹ بول لو، جتنے چاہے سبز باغ دکھا دو، جتنے چاہے وعدے دعوے نعرے کر لو، کچھ بھی نہیں. یہ ملک کمزور یادداشتوں اور مضبوط میدوں کا ملک ہے. اب کوئی مجھے ایک حکومت بتا دیں، پیچھے پیپلز پارٹی بھی بھگت گئی ہے، تحریک انصاف بھی بھگت گئی ہے، نون لیگ بھی بھگت گئی ہے. کوئی مجھے پارٹی بتا دیں جو ایک منشور پر آئی اور جب تک رہی وہ بتاتی رہی کہ یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ پورے کر دیے، یہ رہ گئے. یا جب گئی وقت سے پہلے یا وقت کے مکمل ہونے پر تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ پورے کر دیے، یہ نہیں کر سکے. کوئی تو پتہ ہی کو نہیں ہوتا. اور 80% قیادت جو
سیاستدان ہے جو پارٹی کے، انہوں نے منشور نہیں پڑھا ہوتا. صحیح. اچھا پھر ایک بار 4 بار ایک جملہ آج ایک وائلیشن ہو گئی نا منشور کی. پی ایم ایل این کے منشور کا حصہ یہ بنایا گیا جی کہ جانوروں کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. آج شیر پھر رہا تھا ایک ریلی کے اندر. اب نہیں ابھی سے سٹارٹ ہو گیا. 4 بار مرکز 7 بار پنجاب پر حکومت کرنے والی مسلم لیگ نون نے اب ویسے ایک بات بتاؤں، بھٹو صاحب نے 1970 میں جو روٹی کپڑا مکان کا کہا تھا اس وقت تھوڑی سی توجہ ملی تھی. پھر جب نواز شریف صاحب نے کہا ملک ایشین ٹائیگر بنے گا اس وقت تھوڑی سی توجہ ملی تھی. پھر جب انہوں نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو اس وقت تھوڑی توجہ ملی تھی. پھر جب تبدیلی سرکار آئی اور انہوں نے نعرہ مارا اس وقت. اب لوگوں کو اعتبار ہی کوئی نہیں رہا. اچھا ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے صرف دو اور قرض اتارو ملک سنوارو، اور پھر اس کے بعد قرض اتارو ملک سنوارو سے آگے قرض لو اور ملک سنوارو. اچھا اب 1 کروڑ نوکریاں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے دیں گے، اور 30% بجلی کم کہاں سے کریں گے، سستی کیسے کریں گے. پیپلز پارٹی 4 بار مرکز اور 20-22 سال سندھ پر ہے. 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان تھا. بلاول بھٹو صاحب آج بھی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں. 300 یونٹ بجلی مفت، تنخواہیں ڈبل، 30 لاکھ گھر. مجھے نہیں سمجھ آتی تنخواہیں ڈبل کیسے کریں گے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ کو 70-71 ارب ڈالر چاہیے 3 سال میں، یہ پتہ نہیں کہاں سے. پی ٹی آئی 4.25 سال مرکز اور 10 سال کے پی میں رہی. کے پی 90 ارب کا مقروض تھا، جب پی ٹی آئی گئی ہے تو 890 ارب ہو گئے. اور 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، 90 دن میں کرپشن ختم، پروٹوکول ختم. پتہ نہیں بھٹی صاحب پتہ نہیں وہ کیسے ہو گیا. آپ نے جو اتنی لمبی فہرست گنوائی نا اسے نہ ہی سمجھے. عامر الیاس رانا صاحب مطلب اس کا یہ ہے کہ چاہے جتنی شکایات کر لیں، انتخابات کے اندر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور منشور دکھا دیں یا نہ دکھائیں، عوام نے منشور کے بلبوتے کے اوپر آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے، نہ آپ نے عوام سے منشور کے بلبوتے کے اوپر ووٹ لینا ہے، اور نہ ہی منشور کو آپ نے ایز اے گائیڈنگ پرنسپل اپنی حکومت کے لیے اپنانا ہے. یہی بات ہوئی. پھر آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں بہت زیادہ تنقید عامر الیاس رانا صاحب سے کنیکشن جو ہے اسٹیبلش نہیں ہو سکا. لیکن تاج حیدر صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. وہ آپ کے منشور کو بھی اچھا خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ساروں کے منشور کو ایز اے ہول، ساری سیاسی جماعتوں کے منشور کو، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ کچھ دن پہلے منشور آنے کے بعد کمپیرزن ہونا مشکل ہے. پچھلے منشور کتنی دفعہ اور کتنے پورے ہو گئے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کا ذرا یقین متزلزل ہو ہی جاتا ہے. یہ بات تو بھٹی صاحب کی، اس سے تو اگری کرنا پڑے گا. تو پولیٹیکل پارٹیز ایسا کیا کریں گی کہ اس کو تبدیل کریں؟ میں جسارت کروں گا ڈس ایگری کرنے کی. صحیح. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی ملک میں 2 معاشی نظام چل رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اشرافیہ کو مزید مالدار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کچھ دن بعد اس کے فائدے جو ہیں غریبوں تک پہنچ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر سے انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پبلک سیکٹر کے ذریعے اپنے اسکیمیں اور ہر چیز بناتا ہے، قرضہ لے کے نہیں بناتا. جس طریقے سے ہم نے تھر کے اندر کیا کہ ہم نے ایک جو ہمارا قدرتی وسیلہ تھا اس کو ڈیولپ کیا، جو افرادی وسائل تھے ان کو ڈیولپ کیا، اور اس وقت 3600 میگا واٹ ہم بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں، اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ 3.5 روپے پر یونٹ آ رہی ہے تھر کے اندر. اچھا اب اسلام کوٹ کا ایئرپورٹ وہ ہم نے بنایا، اب ہم وہ بنا رہے ہیں تھر ریلوے کے. I'm sorry I'm cutting you short. نہیں I'm sorry I'm cutting you short. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. رانا صاحب سے میرا کنیکشن ری اسٹیبلش ہو گیا ہے بیکاز وہ بات کر رہے تھے، اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. رانا صاحب یہی سارے منشور، ساری شکایات، سارے شکوے انتخابات سے پہلے تک ہیں، انتخابات کے بعد سب بھول جایا کرتے ہیں. یہ ایک عمومی تاثر ہے. تاج حیدر صاحب ڈس اگریز ود دیٹ، مینی پالیٹیشنز ڈس اگری ود دیٹ، مینی نارمل پیپل ڈس اگری ود دیٹ ایز ویل، لیکن ایک جنرل پرسپشن بن چکا ہے. سیاسی جماعتوں کو یہ پرسپشن چینج کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں یعنی کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں. سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈرز، ان کے ووٹرز، سپورٹرز، لوگ دیتے ہیں اپنے پسند کے لیڈر کو ووٹ جا کے ہمارے ہاں. اسی لیے منشور والی نمبر 1 روایت نہیں ہوتی. لیکن یہ پچھلے الیکشن میں بھی، اس سے پہلے بھی بہت لمبی پہلے منشور نہیں آئے. جس طرح ٹکٹ اینڈ پہ دیے جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک واویلا مچ جاتا ہے، کوئی بھی بڑی جماعت ٹکٹ پہلے نہیں دیتی کہ ان کے جو لوگ ناراض ہوں گے ان کو راضی کرنے کے لیے بالکل آخری وقت میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی طرح
منشور پی ایم ایل این نے دیا اور اسی دن پھر شام میں پیپلز پارٹی کا آ گیا اور آج پی ٹی آئی کا آ گیا. اب میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے منشور پہ یہاں اتنی گفتگو ہوتی تھی کہ 100 دن میں آپ کو پتا نا ارسطو تھے اسد عمر صاحب اور وہ سب باتیں کرتے تھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے خوش نما کہ جی 100 دن کے اندر یہ کر دیں گے 6 مہینے میں یہ کر دیں گے تمام اسٹیٹ انٹرپرائزز جو خسارے میں ہیں یا وہ ٹھیک ہو جائیں گی یا وہ بک جائیں گی. کوئی ایک چیز پوری ہوئی. یہ جن 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت ان کے لیے زمین آسمان کے کلابے میں لائے جاتے تھے کہ یہ گھر اور نوکریاں 5 سال میں عمران خان کس طرح دے دیں گے کیونکہ سب اوورسیز بھی دیں گے. آپ کو پتہ نا سب کہتے تھے وہ چورن تھا کہ جناب یہاں پہ تو لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے اور پھر لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ لگا کے بھاگنا شروع کیا کہ کیا بنی ہمارے ساتھ. یہاں پہ محمود اور بزدار آ گئے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سب نے کہا چھتر زیادہ بڑھائیں کہ ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہو گئی ہے. مطلب 2 ہی صوبے اس پاکستان میں بہت زیادہ آگے جا رہے تھے ایجوکیشن میں بھی اور اشاریوں میں بھی اقتصادی لحاظ سے وہ تھے کے پی اور پنجاب. دونوں کا ایسا اثر کیا کہ سب سے پہلے وہی چیف منسٹر جن کو وہ کہتے تھے میرے ہیرے ہیں وہ بھاگ پڑے. اب آپ آ جائیں کہ پیپلز پارٹی نے جو دیا پیپلز پارٹی کا سب سے پہلا کارنامہ تب میں بہت اچھا مانتا کہ جی اگر 15 سال کی مستقل حکومت کے بعد یہ جو آج منشور میں وعدے کیے ہیں جو عام آدمی کے ہیں وہ سندھ کے مسائل حل ہو چکے ہوتے تو پھر بہت اچھی بات ہوتی کہ جناب ہم نے یہ کر دیا اور اب ہم 3 صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے یہ لا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ روٹی کپڑا اور مکان بھٹو صاحب سے شروع ہوا تھا آج تک وہیں کھڑا ہوا ہے اور وہ نہیں ختم ہوا وہ چل ہی رہا ہے اور مستقل 5 سال وفاق میں بھی حکومت کی بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت رہی. تو کیا آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اگر روٹی کپڑا اور مکان پہ تو پھر تو منشور پہ کوسچن آئے گا. پی ایم ایل این نے بہت لیٹ منشور دیا بالکل دے دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کو ایج دوں گا کہ انہوں نے یہ اس طرح کی خوش نمائی باتیں نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پہلے سال میں ہی ساری مہنگائی ختم کر دیں گے جی ڈی پی کو. عامر صاحب آپ کا کنیکشن پہ کنیکٹ ہو گیا. بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے بعد تاج ادر صاحب سے جواب لیں گے کیونکہ obviously یہ پرسپشن جو ہے یہ ابھی بھی کنسسٹنٹلی چل رہا ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عامر علی یاسر صاحب آپ اپنی بات کر رہے تھے مکمل کر لیجیے گا بریک پہ جانے سے پہلے. دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے تھا نا کہ انہوں نے ایک متوازن منشور دیا اور نواز شریف نے چونکہ 13 سے 18 میں ڈیلیورنس دی. میں پیپلز پارٹی پہ زیادہ تنقید کیے بغیر یہ کہوں گا کہ راجہ پرویز اشرف نے اگر وہ 31 دسمبر کی ڈیٹ نہ دی ہوتی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی تو ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی زیادہ نہیں بننا تھا. وہ ڈیٹ دے کے انہوں نے یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سب کو پھنسایا اور خود بھی پھنسے تھے. تو ریئلسٹک اگر کوئی بات کریں سیاستدان تو ٹھیک ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے. لوگوں کو توقع ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم ہوئی سی پیک آیا تو آئندہ بھی راستہ بنے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے 9 مئی. سیدھی سی بات ہے کہ ریاست کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. اب یہاں پہ تکنیکی بنیادوں پہ اگر آپ سپریم کورٹ کو کہیں جو کہ قانونی بنیادوں پہ ان کا بھلا گیا اور انہوں نے خود چھنوانے میں اپنی محبت پوری طرح وکلا نے بھی کی. 4 منٹ کی ویڈیو ہر ایک کو پتا ہے کہ سوال گندم جواب چنا کہ انہوں نے کوئی قانونی راستہ اپنے لیے لڑا ہی نہیں. پیپلز پارٹی کتنے گروپ بنے جے یو آئی کتنے گروپ بنے پی ایم ایل این کتنے گروپ بنے کیا کسی نے کبھی ان کا الیکشن آ کے چیلنج کیا. ایون جے یو آئی فیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا گروپ لیکن کسی بانی رکن نے جا کے یا کسی نے بھی نہیں چھیڑا. یہاں یہ خود پھنسے اور اب انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو اور جب تک یہ معافی نہیں ہوگی بڑی اسٹیٹ کلیئر بات میں کہہ رہا ہوں. وہ تو ایشو اسٹیٹ ورسز ایک جماعت ہو گیا وہ تو بہت سیپریٹ ایشو ہو گیا لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این کیسے جب آپ گنیں گے نا ایک منٹ ایک پارٹی کو آپ گنیں گے کہ جی انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جی ایچ کیو پہ حملہ ضروری ہے آئی ایس آئی کے دفتر پہ پی ایف پہ اور کہا جائے کہ مجھے اگر کمانڈو پکڑیں گے تو کنٹرولمنٹ میں جائیں گے تو کہاں جائیں. تو پھر آپ کو نا وہ پھر اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے نا کہ جی اس کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے ریزلٹ تو طے ہو گئے. بھائی وہ ریزلٹ انہوں نے خود چنے ہیں کسی نے نہیں چنے. نہیں وہ تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی والا واقعہ کر کے تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار لیا نا. لیکن اب جو پیچھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این رہ گئی بھٹی صاحب اس کے اندر پہلے پیپلز پارٹی کا جواب نہیں دیا کرتی تھی پی ایم ایل این جب ذرا نشتر اور تیر برسائے جا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی کا
جو امکانات ہیں انتخابات میں آنے کے وہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹس آ گئے, باقی سارے معاملات. ایک تو یہ بات کہ 18 مرتبہ آنکھوں کے تارے شہباز شریف نے ڈیٹ دی تھی کہ اب فلاں ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شہباز شریف نہیں, فلاں ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شہباز. اور اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تو آج 13 ٹیکس ہیں بجلی کے بل میں, اتنے بے رحم دلانہ, سنگ دلانہ اور ظالمانہ قسم کے انہوں نے نجی بجلی گھروں سے معاہدے کیے. دوسری بات ہے اسی ملک میں جو نواز شریف صاحب تھے آئے تھے اور ملک کو ہم ایشین ٹائیگر بنائیں گے, وہ ایشین بلی بھی بنا کے نہ پتہ نہیں کدھر سے نکل گئے, اور قرض اتارو ملک سنوارو, یہ اسی دور میں پروگرام تھا. اور پھر ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بڑے بھولے آدمی, پھر منشور کا تک چکر, پھر منشور کا. ابھی 16 مہینے تو اکٹھے ہو کے ہمیں منشور دے نہیں گئے. یہ 16 مہینے کہتے تھے عمران خان نکما ہے, نائل ہے, ہم رستو ہیں, ہم افلاطون ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے. شہباز سپیڈ کو ترکی والے بھی فالو کرتے ہیں اور شہباز گورننس کو چین والے بھی کرتے ہیں. اس کے بعد 16 مہینوں میں ملک پہلے آتے کیا کہا پتہ نہیں, پتہ ہی نہیں تھا ملک اتنے خراب ہیں. پھر کہا مولانا صاحب پھونکے ماریں گے معیشت درست ہو جائے گی. پھر کہا نہیں ہم بھکاری ہیں بھائی, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کوئی. پھر کہا کپڑے میں بیچوں گا, آٹا سستا کر دوں گا. اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی, ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت, سوا ستیاناش ملک کا, سوا ستیاناش قوم کا. اور پھر کیا بلاول آج کیا کہہ رہا ہے؟ بلاول 2 باتیں کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ مت جھوٹ بولے کہ ہم نے سیاست گما کر ریاست بچائی ہے, یہ جھوٹ ہے. اور دوسرا اب آپ اپنی کارکردگی پہ منہ چھپاتے پھر رہے, شیر بزدل, شیر چوہا نکلا, شیر بلی نکلا, وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں کے ان 16 مہینے کے منشور سے ابھی ہماری نہیں بھری, تو مجبوری تھی نا, مجبوری تھی, نہیں مجبوری, 4 مرتبہ, 4 اور 4 8 مرتبہ حکومت کر چکے, 16 مہینے بھٹو اور ضیاء اکٹھے حکومت کر چکے. اس کے بعد بھی منشور کی کسی کی ضرورت ہے, اس کے بعد بھی ان پر اعتبار کرنا چاہیے. منشور کے بغیر انتخابات انہوں نے کون سا پورا کرنا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے, ایک اللہ توکل پہ چلے ہوئے ہیں, بن گیا ایشین ٹائیگر, بن گئے قرض اتارے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے بھی تو یہی کیا نا, بتایا نا. اس کی تو بات ابھی ہو گئی نا کہ وہ ٹیکنیکل ہو گئے تو وہ ریاست سے ہو گئے تو وہ تو ٹیکنیکل آؤٹ ہو گئے نا. ان کو تو اب انہوں نے تو فارمیلٹی 168 پیجز کی, ان کا تو کوئی اس میں کردار نہیں ہے نا. کوئی 8 مئی کو سرپرائز ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. 8 فروری ہاں تو 8 فروری کو. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو دعوے دار ہیں ابھی جنہوں نے ملک سنوارنا ہے کہ آ گیا نواز دو پاکستان کو, اوپر قائد اعظم علامہ اقبال کی تصویریں, نیچے دونوں بردرز کی تصویریں. خدا کے لیے یار اس قائد اعظم علامہ اقبال کو بخش دو. اگر انہوں نے یہ ملک بنا دیا, خواب دیکھ لیا, ان دونوں کے لیے دیکھا تھا, ان تصویروں کے لیے دیکھا تھا. خدا کا خوف کرو یار, بس کر دو. رانا صاحب ایک تو زیادہ تنقید obviously پی ایم ایل این پہ ہے, لیکن آپ کی نظر میں اب کون تگڑا ہے؟ فروری 8 کے لیے 10 دن رہ گئے, کوئی دن ہی نہیں ہے. منشور پتہ نہیں کون عوام پڑے گی نہیں پڑے گی, موازنہ کرے گی نہیں کرے گی, کون تگڑا ہے ابھی؟ عوام نے لیڈرز پہ جا کے فیصلہ کرنا ہے, اور لیڈرز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. اور میرے حساب کتاب میں پی ایم ایل این آ گیا ہے. اب اس کے اوپر آپ رٹے رٹائے جملے سنوا لیں, پہلے حصے کے بعد دوسرے حصے میں بھی وہ سنوا دیں, اور آپ کو یہی ملے کہ جی بخش دو ان کو اور فلانے کر دو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ ان کے پاس بیچنے کا سودا نہیں ہے, ان کے فکرے ختم ہو گئے. انہوں نے جو سزائیں دلوائی تھی مل کے وہ عدالتوں سے بحال ہو گئی, عدالتوں سے سزائیں ملی تھی ختم ہو گئی. تو ان کے پلے کیا رہ گیا؟ اب یہی کچھ بول سکتے ہیں, ان کے کہنے کی بات ہی نہیں رہی. بات ایشو ہے کہ جس نے کہا تھا میں 6 مہینے میں یہ ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز ٹھیک کر دوں گا یا بیچ دوں گا, کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ کیوں نہیں کیا جب فوج عدلیہ مل کے حکومت کو چلا رہے تھے کہ جناب جو چاہے کریں, سلوٹ دے رہے تھے. تو اس سے اچھا موقع کبھی کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا, اور وہ لے کے آئے عثمان کو اور ان کو فلانے کو لا کے ان سب کو خوش بخشو بنایا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا. یہ 2 ارب وہ کہتے تھے نا مراد سعید, $2 بلین لائیں گے, ایک اس کے اوپر مارے گی اور ایک اس کے اوپر ماریں گے. وہ کہاں گئے ڈالر؟ یہ جو اوورسیز اوور ویلمنگ ان کے ساتھ ہے, کوئی شک نہیں ہے. پیسے کیوں نہیں بیچتے تھے پاکستان میں؟ کہاں چلے گئے؟ اعتبار نہیں تھا کہ پیسے. ڈسکشن واز انٹرسٹنگ. بہت شکریہ عامر رانا صاحب, بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بات طے ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ